अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 27 अप्रैल को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के दरमियान सेंट पीटर्सबर्ग में एक अहम मुलाकात हुई। अमेरिका, इसराइल और हॉर्मुज़ आबनाए जैसे जो तनाज़ा है उसके तनाजुर में। और अब्बास इराक्ची पाकिस्तान और ओमान के दौरे के बाद अपनी सिफारती कोशिशों के सिलसिले में सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे और इस अहम मुलाकात में शिरकत की। इस मौके पर रूसी सदर ने कहा कि उनका मुल्क हर वो काम करेगा जो ईरानी और ख़ित्ते के मफादात के मुताबिक हो ताकि जल्द अज जल्द अमन कायम हो सके। उन्होंने ईरानी आवाम की तारीफ़ की और कहा कि वो अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए बहादुरी और बड़े जज्बे से लड़ रहे हैं। रूस ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखेगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान इस मुश्किल दौर से भी उम्मीद है गुजर जाएगा। इराक़ची ने भी इस मुलाकात को बहुत अहम करार दिया और ये ईरान की जो जारी सिफारती और स्ट्रेटेजिक हिमायत हासिल करने की कोशिशों का एक सिलसिला है जो कि मुसलसल जारी है। ईरान और रूस के गहरे स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात हैं, हथियारों के ज़रिए इश्तराक अमल, तवानाई और मगरब मुखालिफ हम आहंगी, ये ऐन उसके मुताबिक है ये मुलाकात और ये राब्ते। पुतिन ने अपनी हिमायत को अमन की सालसी के तौर पर पेश किया, लेकिन ईरान की जो बहादुराना मुज़ाहमत की दास्तान के साथ अपना एक ताल्लुक़ भी ज़ाहिर किया और बड़ी तारीफ़ें की। ताहम इस मौके पर किसी नई फ़ौजी इमदाद या अमेरिका इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बराह रास्त कोई महाज़ाराई जैसी या तसादुम जैसा कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। व्लादिमीर पुतिन ने एक हम आहंगी और यकजहती का इजहार ज़रूर था। अब ये तो मुलाकात हो गई जिससे ज़ाहिर होता है कि ईरान और रूस और चीन के बाहमी ताल्लुकात हैं उसमें कोई रखना नहीं पड़ा। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुसलसल बढ़ती हुई तनकीद का सामना है। सबसे ज़्यादा एक चौंका देने वाला बयान 27 अप्रैल को जर्मन चांसलर यानी फ्रीड्रिश मेर्ज ने दिया, जिन्होंने साफ अल्फाज में कहा, और ये पहली मरतबा है कि इतने खुलकर जर्मनी ने ये बात की है कि अमेरिका हिकमत अमली के एतबार से अपना रास्ता खो चुका है और अमेरिका को अब ईरानी क़यादत के हाथों सुबकी का सामना है। ह्यूमिलिएशन का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया और ये कि अमेरिका को इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग शुरू हुई थी, जिसको सब ने कहा है कि ये नाजायज़ है, गैर कानूनी है, उस जंग से निकलने का अब अमेरिका को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ये बयान दरअसल बहरान के मरकज़ को, यानी जो असल बहरान है, उसकी निशानदही करता है। ईरान तवक्को से कहीं ज़्यादा मजबूत साबित हुआ है, जबकि ईरान के पास कोई मौसर मुज़ाकराती हिकमत अमली मौजूद नहीं। फ्रीड्रिश मेर्ज ने इराक़ और अफ़गानिस्तान की जंगों का हवाला भी दिया और याद दिलाया कि असल मुश्किल हमेशा जंग शुरू करने में नहीं बल्कि इसे ख़त्म करने में होती है। उन्होंने इस जंग को, यानी ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने जो जंग शुरू की, गैर सोचा समझा इक़दाम करार दिया और कहा कि ईरान या तो नहायत महारत से मुज़ाकरात कर रहा है या फिर दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात से गुरेज करके हालात पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अब ये तनकीद बराह रास्त थी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की नाकामी की तरफ। ट्रंप इंतज़ामिया का रवैया धमकियों और मफाहमत के दरमियान ऑसिलेट करता रहा है और एक तरफ ताकत का मुजाहरा कि भरपूर फ़ौजी क़ुव्वत है अमेरिका के पास, हर किस्म के तैयारा बरदार जहाज़, फ़ाइटर जेट्स, मिज़ाइल, बम, और साथ ही वो एक उसकी कोशिश भी है कि कोई जल्द अज जल्द मुज़ाकरात के ज़रिए कोई मुफाहमत भी हो जाए ईरान के साथ। अब सबसे बड़ा सबूत यह है कि अमेरिका अमली तौर पर मफलूज दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप मकामी तौर पर अपनी हिमायत खो चुके हैं, ना कोई फ़ैसला कुन फ़ौजी कार्रवाई कर पा रहे हैं और ना ही कोई सफारती कामयाबी हासिल हो रही है। और इसी दौरान एक साबका अमरीकी जर्नैल हैं मार्क कमिट, उन्होंने ये एतराफ़ किया अल जज़ीरा के साथ एक इंटरव्यू में कि ईरान की बहरी हिकमत अमली से
پینٹاگون یعنی امریکی وزارت دفاع خوف زدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف 15 ایرانی سپیڈ بوٹس آسانی سے امریکی جنگی جہازوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ 3 جو جہاز ہیں، جیرالڈ فورڈ ہے اور ابراہم لنکن اور جارج بش، اور یہ ایک بڑی غیر قابل قبول، غیر قابل کنٹرول جنگ بھی چھیڑ سکتے ہیں۔ امریکی جرنیل نے یہ بھی کہا کہ سمندر کی تہہ میں کھڑی امریکی آبدوز ڈرونز سمندر کی نسبتاً کم گہرائی کی وجہ سے ان ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی ہیں، اور اس سے کوئی بھی امریکی طیارہ بردار جنگی جہاز ٹارپیڈو میزائلوں اور ان ڈرونز کے خودکش حملوں کے سامنے بیٹھا ہدف بن سکتا ہے۔ اچھی طرح سے منصوبہ بند حملہ ایک آبدوز ڈرون کے ذریعے، جس کی قیمت محض $10 لاکھ سے بھی کم ہے، $100 ارب سے زیادہ مالیت والے طیارہ بردار جہاز کو ڈبو سکتا ہے۔ یہ غالباً وہی بات ہے، وہی ایک خدشہ ہے جس کے باعث ابھی تک امریکی بحریہ ایران کے خلاف آبنائے ہرمز کے آس پاس اس کا ناکہ بندی تو کی ہوئی ہے، اس سے زیادہ کوئی اقدام نہیں کر سکا۔ کوئی کھلی جنگ بھی امریکہ ابھی تک چھیڑنے سے گریزاں ہے، کیونکہ اس کی اپنی کچھ وہاں پہ لیمیٹیشنز ہیں۔ اسی تناظر میں اب کوئی تعجب نہیں ہے کہ پس پردہ کئی امریکی جرنیل اپنے صدر سے اختلاف رائے کر رہے ہیں۔ کوئی 1 درجن کے قریب جرنیل، جس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی شامل تھے، ان کو تو نوکریوں سے بھی فارغ کیا جا چکا ہے اختلاف رائے کی وجہ سے۔ اب جتنی بھی یہ تاخیر ہو رہی ہے امریکی فوجی ایکشن میں، اس کی وجہ سے ایران کو اپنی دفاعی صلاحیتیں مضبوط کرنے اور مزید یعنی روس اور چین سے تعاون حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جو وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے ایران کے خلاف کارروائی کا، امریکی اخراجات میں ہر روز کچھ $400-500 ملین کم از کم اس کا خرچ ہو رہا ہے، کم از کم اتنے اس کا خرچ ہے اس جنگ پر۔ اور خود امریکی ماہرین دفاع بھی اس وقت شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ کیا امریکہ اس سے زیادہ نقصان برداشت کر پائے گا، کیونکہ اس کے براہ راست اقتصادی صورتحال پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ اب اس حکمت عملی کی کمزوری کے اثرات یورپ میں بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، اور کئی یورپی رہنما امریکہ کے موقف سے کافی اختلاف کر چکے ہیں۔ اور جیسے جرمن چانسلر فریڈرش میرز کا میں نے آپ کو قصہ بتایا کہ انہوں نے اب کھل کر تنقید کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی پہ، اور کہا ہے کہ وہ اپنا راستہ کھو چکے ہیں۔ اسی طرح اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے پہلے ہی یک طرفہ اور قانونی جواز سے محروم ایران کے خلاف جنگ پر خاصی تنقید کی ہے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ یہ یک طرفہ ہے اور اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، اور کھلی جارحیت بھی پیڈرو سانچیز نے قرار دیا۔ اس کے ایک ریوارڈ کے طور پہ ایران نے کہا ہے کہ اسپین کے لیے جتنا بھی مال بردار جہاز ہیں آبنائے ہرمز سے بغیر کسی فیس کے گزر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس مشکل وقت میں اگر اسپین نے ایران کا ساتھ دیا تو پھر ایران نے بھی ایک جوابی اقدام کے طور پہ وہاں سے گزرنے والے جہازوں سے راہداری یا ٹول فیس نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیڈرو سانچیز نے تو امریکی افواج کو ہسپانوی اڈوں اور فضائی حدود کو استعمال کرنے سے بھی روک دیا تھا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل ماکران نے ان حملوں کو بین الاقوامی قانون کے خلاف قرار دیا اور لاجسٹک تعاون سے انکار کرتے ہوئے فوری سفارتکاری پر زور دیا۔ کیئر سٹارمر برطانوی وزیر اعظم نے واضح کیا کہ برطانیہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا اور مذاکرات کو ترجیح دے گا، جبکہ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی، جو ماضی میں امریکہ کی بڑی قریب سمجھی جاتی تھیں، انہوں نے بھی خدشات کا اظہار کیا اور عملی تعاون کو محدود کر دیا۔ یورپی سطح پر مسلسل جو یورپی کمیشن کی پریزیڈنٹ ہے ارسولا فان در لیان، وہ بھی سفارتی حل پر زور دیتی رہی ہیں۔ تو مجموعی طور پر یورپ کا پیغام ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ہے کہ یہ ایران کے خلاف جنگ یورپ کی جنگ نہیں ہے، اور وہ اس کے معاشی اور سیکیورٹی نتائج برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خصوصاً جب کہ توانائی کی منڈیاں اور آبنائے ہرمز خطرے میں ہے۔ اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایران نے بڑی مہارت کے ساتھ غیر معمولی سفارتی کوششیں شروع کی ہیں اور مہارت کا مظاہرہ بھی کیا ہے، اور اسی کانٹیکس میں عباس اراغچی کا
جو روس کا دورہ ہے یہ کوئی محض رسمی نہیں ہے بلکہ ایک اسٹریٹجک اقدام ہے، اور یہ سفارتی سرگرمیاں اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ایران تنہا نہیں ہے بلکہ عالمی سطح پر ایک نیا اتحاد تشکیل دے رہا ہے اور وقت کو اپنے حق میں استعمال کر رہا ہے، بالکل ویسی جیسے کہ جرمن چانسلر فریڈرش میرٹس نے کہا کہ ایران حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی اس وقت تک کامیاب کوشش کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نئی صف بندی ہے اس کے تحت روس اور چین کے درمیان دفاعی تعاون میں اضافہ بھی ایک بڑے جغرافیائی اور سیاسی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ رشیا اور چین کے وزرائے دفاع نے 27 اپریل کو ایک ملاقات کی اور اس میں اپنا فوجی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا، اور یہ ملاقاتیں اس بات کی علامت ہیں کہ عالمی طاقتوں کا نیا توازن ابھر رہا ہے، اور یہ تنازع محض اب ایک علاقائی جنگ نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان صف بندی کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ، جاپان، فلپین، آسٹریلیا، فرانس، کینیڈا اور سنگاپور ساؤتھ چائنا سی میں فوجی مشقیں کر رہے ہیں، کیونکہ اب سے کچھ دن کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین پہنچیں گے، صدر شی جن پنگ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہی کہ جب بھی امریکی صدر نے چین جانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے فوجی مشقیں شروع ہو جاتی ہیں تاکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکیں۔ اب اس کا جواب چین نے کیا دیا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں چین نے ایک طاقتور بیٹل گروپ تعینات کر دیا ہے، جس میں لیاوننگ طیارہ بردار بحری جہاز ہیں، ٹائپ 075 کے وہ بحری جہاز ہیں جو کہ سمندر میں بھی لڑ سکتے ہیں، سمندر سے باہر آ کے بھی کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ اس طرح ٹائپ 055 ڈسٹرائر ہیں، نیوکلیر آبدوزیں شامل ہیں، کم از کم 14 بڑے جنگی جہاز ہیں، اور یہ تمام جو ڈپلائمنٹ ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر امریکہ کے پاس اتنے بڑے ذرائع ہیں، فوجی ذرائع اور فوجی مشقیں کر سکتا ہے تو چین بھی اس سے کم نہیں ہے۔ ماضی میں چین عام طور پر اس قسم کی جو امریکی مشقیں ہوتی تھیں یا اس کے اتحادیوں کی، ان کے ختم ہونے کا انتظار کرتا تھا، پھر اپنی مشقیں شروع کرتا تھا، مگر اس مرتبہ چین امریکی اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ بیک وقت اس نے اپنی مشقوں کا ایکسرسائزز کا آغاز کر دیا ہے، اور امریکی فوج کے مسلسل کمزور ہونے کے سامنے چین واضح طور پر پہلے سے کہیں زیادہ اب جارحانہ پوزیشن اختیار کر رہا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا ہے کہ ایران کی جارحانہ سفارتکاری کئی مقاصد حاصل کر رہی ہے، اس نے اپنی مذاکراتی پوزیشن مضبوط کر دی ہے، وقت حاصل کیا ہے، وہ بھی کہتے بھی ہیں کہ وقت ہمارے ساتھ ہے، مغربی اتحاد میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، نیٹو عملاً بے عمل ہو چکا ہے، غیر مؤثر ہو چکا ہے اس وقت، اور اس تنازع کو ایک بڑے عالمی مقابلے کا حصہ بنانے میں ایران کامیاب ہوا ہے۔ اگر یہی رجحان جاری رہا تو نتیجہ کسی واضح امریکی فتح کی بجائے ایک ایسے معاہدے کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے جو ایران کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، اور ساتھ ہی اس خطے میں امریکی اثر و رسوخ میں طویل مدتی کمی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کی آپشنز کافی محدود ہو گئی ہیں، انہیں اپنے گھر کے اندر کافی تنقید کا بھی سامنا ہے، مخالفت کا بھی سامنا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران دنیا بھر میں پاکستان، عمان، روس، چین کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دینے میں کامیاب رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بالآخر ایران اور امریکہ اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں، اور امریکہ ایران کی بنیادی شرائط ماننے پہ آمادہ ہے نہیں، اور بنیادی شرائط یہ ہے کہ ایران اپنی یورینیم کی افزودگی کا پروگرام نہیں چھوڑے گا، میزائل پروگرام جاری رکھے گا، اور آبنائے ہرمز پہ عملداری جو ہے، قانونی عملداری، وہ ایران کی ہے۔ یہ حق ہے جو کہ ایران امریکہ سے منوانا چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔